औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम हम्द और सना, तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए हैं जो तमाम आलमीन का खल्क़ करने वाला है, और उसका हम जितना शुक्र अदा करें कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसने हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने से मंसूब किया, और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए हैं जो बजाए तक़लीद कायनात हैं। प्रोग्राम मिदहत रसूल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा। तमाम देखने और सुनने वालों को कायम टीवी की जानिब से और मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हम अपना प्रोग्राम जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जिन्हें लेकर आते हैं, और आज का हमारा जो मौज़ू है वो माह शाबान की फ़ज़ीलत के हवाले से है, माह शाबान के फ़ज़ाइल के हवाले से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस माह के लिए इरशादात फरमाए हैं, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोतबर शख्सियत मुफस्सिरा कुरान मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी हैं? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का। जी, मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ, और आपको अभी मैंने तज़किरा भी किया कि शाबान के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, तो एक बड़ा एक तवील मौज़ू है ये, लेकिन उसे हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम पीरियड में कवर कर सकें। जी, जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हकीकतन टॉपिक काफ़ी बड़ा है, कम से कम 2-3 प्रोग्राम पे तो है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको कि आज हम अपने छोटे से वक़्त में से कूज़े में समंदर को समेट लें। बेशक। जी, मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, माह शाबान के हवाले से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं और उन्होंने जो-जो इसकी फ़ज़ाइल बताए हैं, वो आप कुछ बयान कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया शिरी। जैसा कि हमारी रजब में भी बात हुई थी, तो रजब में यही बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमा रहा है, फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूनी ली वला तकफुरून, कि अल्लाह जो है उसको याद करो, उसका ज़िक्र करो, ठीक है, वो तुम्हारा ज़िक्र करेगा, उसका शुक्र अदा करो जो है, और काफिरों में से ना हो जाओ, मुनकर में से ना हो जाओ। तो अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कलाम पाक में। तो हकीकत बात है कि रजब के महीने को हमने पाया और हमने कोशिश की कि हम अल्लाह के इस महीने को, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमने ये कोशिश सबने यकीनन की होगी। और तो शाबान के, जैसे आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये उनका महीना है। देखिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने अपने रास्ते को वाज़े किया हुआ है, सराते मुस्तकीम को दूर नहीं रखा है। सराते बेशक। मुस्तकीम को अल्लाह ने वाज़े करके भेजा है। तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं है, मेरा रसूल तुम्हारे पास है। इस रसूल के जरिए से, इससे मुतमस्सिक हो के तुम मुझ तक पहुंच सको। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, नाक़िस दुरूद ना भेजा करो, मेरी आल मेरे साथ है, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो। तो अब इतना आसान सा रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है, कोई जबर का रास्ता भी नहीं है, कोई सख्ती का रास्ता भी नहीं है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब इस शाबान के महीने में अगर दुरूद पाक का तोहफा नजराना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाता है, बारगाहे रिसालत में यकीनन कामयाबी रखेगा, जबकि वो मुकम्मल हो। ना मुकम्मल दुरूद मंजूर नहीं है, मुकम्मल दुरूद चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये मुकम्मल दुरूद के साथ नबी की बारगाह में ये दुरूद कबूल होगा, परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुरूद पेश किया जाएगा, तो वो जो है वो कबूल होगा। इसके बगैर नबी से मोहब्बत चाहे जाए कि कोई मायने ही नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए आल के साथ मोहब्बत जरूरी है। और शाबान में अल्लाह ताला ये मौका फराम कर रहा है कि मेरे नबी से मोहब्बत करो, उनकी आल से मोहब्बत करो, तो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। तो शाबान के महीने के अंदर जो है, हकीकत बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकम शाबान जब होती है ना, तो बहिश्त के दरवाजे खोल दिए जाते, सारे दरवाजे खुल जाते हैं बहिश्त के। यानी कि बहिश्त के कितने दरवाजे? 7 दरवाजे।
سوری 8 دروازے، بہشت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، الحمد پڑھتے ہیں تو 7 دروازے جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، اور اس 8 دروازے کو اللہ شعبان کے مہینے میں کھول دیتا ہے، اور 2 چیز ظاہر ہوتی ہے ان دروازوں سے. 2 چیز آتی ہے، ایک ہوتی ہے شجر توبہ. شجر توبہ جو ہے وہ پورے کا پورا زمین پہ جو ہے اس کی شاخیں جو ہے وہ پوری آ جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ہم اسے تلاش کریں کہ شجر توبہ کہاں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گی. وہ شجر توبہ اللہ کا شجر ہے، اس لیے وہ نوری شجر ہم نہیں دیکھ سکتے، بتایا گیا ہے ہمیں. اور پھر اللہ تعالی منادی کرواتا ہے، اور ندا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اے نیکو کار لوگوں، توبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ، وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے. جبکہ بدکاروں کے لیے تھوہر کا درخت ہے، اور ڈرتے رہو کہیں اس کی شاخ تمہیں جہنم میں نہ جائے. یعنی کہ 2 درخت ظاہر ہوتے ہیں، ایک توبہ کا اور ایک تھوہر کا. تھوہر کا تو یقینی جہنم سے آتا ہوگا کہ جو بدکاری کرے گا، جو برائی کرے گا، جو ظلم کرے گا، اللہ اسے تھوہر کے درخت سے کی شاخیں اسے لپیٹ کے جہنم میں لے جائیں گی. اور جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے طوبہ کی درختیں اسے لپیٹ لیں گی. یعنی کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے، کہ انسان کی کا جائے سلامتی کے لیے، انسان کی آزادی کے لیے، انسان کی بخشائش کے لیے 2 درخت ظاہر کر دیتا ہے. ایک جو ہے نیکیوں کا ہے کہ چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو وہ لپیٹ لے گی، اور برائی ہوگی، بڑی بڑی برائیوں کے بعد وہ تھوہر کا درخت کرے گا. یہ نہیں کہ وہ چھوٹی سی برائی پہ کر لے گا، وہ بڑی پہ جاتا ہے. جب اس کے اعمال بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تھوہر کا درخت جو ہے لپیٹتا ہے. لیکن یہاں پہ چھوٹا سا ایک کھجور کا صدقہ بھی جو ہے نا بہت بڑی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور توبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ رسالت میں مبعوث فرمایا، جو کہ 1 شعبان کے دن نیکی کرے گا وہ توبہ کی شاخ سے لپٹ جائے گا، وہ اسے جنت میں لے جائے گی. جو آج کے دن کوئی برائی کرے گا وہ تھوہر کی شاخ سے لپٹ جائے گا، وہ اسے جہنم میں لے جائے گی. پھر فرمایا جو آج کے دن نماز پڑھے یا روزہ رکھے وہ بھی شاخ توبہ سے لپٹ جائے گا. اسی طرح سے اب نبی اکرم ارشاد کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص آج کے دن باپ بیٹے میں صلح کرائے، میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے، رشتہ داروں میں راضی نامہ کرائے، یہ سب ہم لوگ نے چھوڑ دیا ہے. اب کہتے ہیں ان کے معاملات ہیں، یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب اب ہم نہیں کر سکتے، یہ ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں. نہیں، یہ معاشرتی معاملات ہیں. معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے یہ معاشرتی معاملات میں ہی نیکی ہو سکتی ہے. آپس میں جو نیکی کریں، اپنی ذات کے ساتھ آپ نیکی کریں، لیکن کیا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں کہ ہمسائے یا کسی اجنبی میاں ہمسائے رشتہ داروں میں راضی نامہ کرائے، یا ہمسائے یا کسی اجنبی میاں بیوی میں مصالحت کرائے، یعنی کہ جان پہچان نہ ہو پھر بھی میاں بیوی میں مصالحت کرا دے، تو وہ بھی شاخ توبہ سے لپٹ جائے گا. اگر مقروض کی پریشانی کو کم کرے وہ بھی لپٹ جائے گا. جو شخص آج کے دن اپنے حساب پہ نظر کرے اور دیکھے کہ ایک پرانا قرضہ ہے، بھول جاتے ہیں لوگ قرضہ لے کے، بالکل بالکل، لیکن اگر آپ کو توبہ سے لپٹنا ہے تو پرانے قرضے بھی یاد کریں. تو جو کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی جاہل کو مومن کی ہتک کرنے سے باز رکھے، تو وہ بھی شاخ توبہ سے لپٹ جائے گا. جو قرآن کی تلاوت کرے، آج تو بہت آسان ہے، جو ذرا طاقت جس کے پاس آتی ہے وہ اپنے سے کمتر کی ہتک کرنے لگتا ہے، بھلے وہ مومن ہو یا نہ مومن ہو. انسان کی عزت ضروری ہے. پھر جو قرآن کی تلاوت کرے، مریض کی عادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا نام لے کر شکر ادا کرے، تو یہ ایک طویل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہاں پہ الفاظ موجود ہیں جو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ یہ نہیں کیا کرو. اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 شعبان کے دن جو ہے حسنات اور خیرات میں نماز، روزہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، والدین، ہمسائے اور اقربا سے حسن سلوک کی، اور آپس کے اختلافات دور کرنا، فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا. ادھر تم ہو کہ قضاء و قدر کے بحث میں الجھے ہوئے ہو جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا. اپنے معاملات جو قضاء قدر کے وہ چھوڑ دو، بلکہ یہ نیکی انجام دو.
توبہ تمہاری منتظر ہے. اور اس پہ میں ایک واقعہ بھی بیان کرتی چلوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. جی جی ایک وقت یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک لشکر بھیجا کفار سے جنگ کے لیے، یعنی کہ لشکر بھیجا ہے، اور اس میں جو ہے سبھی جو مسلمان تھے وہ سب یکم کی شب کو سوئے ہوئے تھے، سارے کے سارے سوئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کفار نے کہ لشکر جو ہے سویا ہوا ہے مسلمانوں کا، تو انہوں نے اس پہ شب خون مارا. جب شب خون مارا تو دیکھا کہ پورے لشکر کے اندر روشنی ہو رہی ہے. تو اس میں 4 لوگ ایسے تھے جن کے نام ملتے ہیں کہ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتاوہ بن نعمان اور قیس بن عاصم منقری. یہ وہ 4 لوگ تھے جو کہ لشکر کے چاروں کونوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یکم شب کو عبادت کر رہے تھے. جب انہوں نے شب خون مارا تو دیکھا کہ پورے لشکر میں روشنی ہو رہی ہے. تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور کیسا تھا جو لشکر میں تھا؟ کہا یہ ان 4 لوگوں کا نور تھا، یعنی کہ اللہ نے انہیں اتنا نور عطا کر دیا تھا کہ ان کی اس عبادت کی وجہ سے پورا لشکر جو ہے وہ سیف رہا اور کفاروں کے شر سے محفوظ رہا. یہ عبادت ہے کہ اللہ نور عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کاؤنٹ کروں گی کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے ہمیں مختصر اعمال مل جائیں، مختصر عمل کریں اور کثیر ثواب حاصل کر لیں. تو ماہ شعبان میں وہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ ہر کسی کو کرنے کی تاکید کریں گی، اور جو بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے یہ فوائد ہیں، اس طرح آپ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری یاد کرو، ٹھیک ہے، میں تمہاری یاد کروں گا، ٹھیک ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب جو اللہ کے ذکر کو کرتا ہے نا، اللہ خود بخود اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اس سوال کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اس سوال کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی وقفے کے بعد پھر ایک بار میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمارا موضوع ہے شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور ہمارے ساتھ اس میں ہماری گفتگو میں شامل ہے محترمہ مفسر قرآن رباب کاظمی صاحبہ. اور جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک بڑا ہی ایک اہم سوال پوچھا تھا جس کو ہم کنٹینیو نہیں کر پائے تھے. اب میں چاہوں گی کہ اس سوال کو آپ وہیں سے کنٹینیو. جی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب اللہ کے ذکر کو آپ بلند نہیں کر رہے، اللہ آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. صرف آپ اللہ ہوں بھی کہہ رہے ہیں نا تو اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ذکر میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، خیر یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سائے میں کہ انہوں نے ساری نیکیوں کی ہدایت کی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو صلوات ہے، بالکل بے تحاشا صلوات پڑھے، میں لمٹ کہیں نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. صلوات تو ان لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، استغفار ان لمیٹڈ ہے. یہ تو 2 آپ کے کام ہے. باقی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اپنے معاشرے کو خوبصورت بناؤ، لوگوں میں جو ہے تصفیہ کراؤ، نیک عمل کرو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرو، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو. یہ سارے اعمال ہیں جو آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے. اب آپ جب شعبان کے اعمال اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو دعائیں نظر نہیں آتی ہیں، ہر جگہ پہ دعائیں یا مناجات ہے، ٹھیک ہے. دعا میں اور مناجات میں بڑا فرق ہے. دعا میں اپنے معاملات اللہ کو بیان کیے جاتے ہیں، پکارا جاتا ہے پروردگار تو یہ کر دے، پروردگار تو یہ کر. یہاں پہ مناجات میں عاجزی آ جاتی ہے،
بہت زیادہ ادھر بھی عاجزی ہے لیکن ادھر ڈفرنٹ قسم کی ہے. ادھر اللہ بالکل کی مناجات ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے, اس کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے اس سے تعلق جوڑا جائے, اسے مناجات کہتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ زیادہ تر جو آپ دیکھیں گے نا مناجات نظر آئیں گی. کیوں مناجات ہے؟ کیونکہ تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں اور بے اپنے آپ شک. کو ناچیز بندہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کن لوگوں نے مناجات ہمیں دی ہیں؟ ان ہستیوں کو دیکھیں تو ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی مناجات نظر آئے گی. مناجات شابانیہ جو ہے وہ نظر آئے گی. امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے وہ مناجات نظر آئیں گی. تو یہ تو مختصر میں بات کر رہی ہوں, مفاتی دیکھیں اور دعاؤں کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری اتنی خوبصورت مناجات ہیں کہ انسان کو اپنی حقیقت اور ان کی عظمتوں کا ادراک ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. مناجات سے یہ ہوتا ہے, بتاتے ہیں وہ امام ہیں بالکل. لیکن بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو کہ مایوس ہو چکے, ہم مایوس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن تو اتنا نعمتوں والا پروردگار ہے کہ تو عطا کر سکتا ہے, تو دے سکتا ہے. بے شک. بے شک. تعریف کے ساتھ اپنی کہا جائے نا ایک خوبصورت عرضی لکھی جاتی ہے جس میں تعریف ہی تعریف ہوتی ہے, اور پھر بے شک. اپنا ذرا سا بیان دے دیا جاتا ہے کہ پروردگار میں بھی تیری مخلوق ہوں, تیرے بغیر میں کچھ نہیں. تو اس کو مناجات کہتے ہیں. یہ مناجات جو ہے یہاں پہ موجود ہے, اور نئی عربی آتی ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. دین جو ہے زبانوں کا محتاج نہیں ہے, زبانیں دین کی محتاج ہیں. بے تو شک. زبان جو ہے اس کی بقا دین ہے. آج ہم جی اردو میں بات کر رہے ہیں, اس لیے بات جی کر جی. رہے ہیں اردو میں. ہماری اردو کی بقا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے. بالکل. تو جی اردو میں پڑھیں, آپ محترمہ کو پتہ آپ لگے گا. بالکل اردو میں پڑھیں تو ہمیں شاید زیادہ سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ ہماری زبان ہے, اور اس جی میں جی, جب ہم پڑھتے ہیں تو اس چیز کو ہم زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور یہ سب معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. آپ کو وہی سمجھائے گا جو لکھا ہوا ہے عربی میں. بالکل. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان, اس دن کے حوالے سے بی بی عائشہ کا کوئی واقعہ بیان کریں. ہاں جی, یہ اہم ترین بات ہے کہ ہمارے پاس لوگ اس بات پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان سے روایات کیوں کوٹ کرتے ہیں آپ لوگ. جی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی روایات ان سے نہ کوٹ کیا کریں. بھائی روایت ہیں تو ہم کیوں نہیں کوٹ کریں, یہ بھی لازم و ملزوم ہے موجود, ان کی بھی ہستیاں ہیں, اور جو اچھی چیز جس بھی ہستی سے ملے ہمارے مولا کا قول ہے کہ لے لینا چاہیے, ہم لے لیتے ہیں وہ قول. بالکل. تو یہ نیمہ شعبان کے متعلق یہ بڑی اہمیت والی رات ہے, اور اس رات کے لیے جو ہے بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 15 شعبان کی رات آئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس رات کہتی ہیں وہ فروکش تھے, کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے مجھے, اور آدھی رات گزر گئی تو وہ پریشان ہوئی اور پھر جو ہے وہ ڈھونڈنے لگی. بی بی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی کہ کہاں پہ ہیں. انہوں نے جا کے ہر بی بی کے حجرے میں دیکھا تو ہر کہیں پر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ملا کہ وہاں موجود ہیں. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک کپڑا پڑا ہوا ہے زمین پر. تو انہوں نے جب اس کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں تھے. اور بی بی کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں, دعا یہ کر رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیا تیرے آگے, میرا بدن, میرا خیال اور ایمان لایا ہے تجھ پر میرا دل, یہ میرے دونوں ہاتھ جو تم نے مجھے خود پر کیے ہیں, اے بڑائی والے جس امید سے بڑے کام کی تو میرے بڑے بڑے گناہ بخش دیتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سوال ہی نہیں ہے ایسا کہ کوئی ان سے ترک اولا بھی ہو, لیکن نبی دعا یہ فرما رہے. تو کہتی ہے بیوی کہ میں خاموشی سے آ کے میں نے جب دیکھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چادر یعنی کہ زمین پر مثل چادر ہیں، تو میں خاموشی سے آگے جو ہے وہ واپس اپنے بستر پہ آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ان کو پہچان لیا اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے بستر پہ آ گئی ہیں. تو بی بی کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ تو اس وقت جو ہے کہنے لگی کہ آج کون سی رات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان ہے، اور 15 شعبان کے رات جو ہے اس روز جو ہے وہ روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ زمین مکہ میں آتے ہیں، زمین مکہ میں نازل ہوتے ہیں. اور کہا جائے کہ سارے اعمال کو بی بی عائشہ سے منسوب کیا ہے، روایت کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں بتایا کہ 15 شعبان جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بی بی نے خود دیکھا. سبحان اللہ. جی بہت خوب رباب کاظمی صاحبہ. یوں تو پورا شعبان ہی جو ہے برکتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن شعبان میں شب برات 14 کی اور 15ویں شب کی رات جسے شب برات سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس رات میں ارواحیں آتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا بیان کریں؟ جی ہاں بالکل، یہ جو ہے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ارواحوں کو جو ہے وہ آزادی دیتا ہے کہ وہ جائیں. ویسے تو جمعرات کی رات بھی آتی ہے، شب جمعہ جس کو کہا جاتا ہے، اس رات بھی ارواحیں اپنے کہا جائے لواقین سے ملاقات کے لیے آتی ہیں. لیکن اس دن خصوصاً یہ ہے کہ ارواحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے خانوادوں سے جا کے ملاقات کریں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن جو ہے باقاعدہ مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے نظر نیاز کی جاتی ہے، انہیں تحفے بھیجے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کی ضرورتیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعمال مفقود ہو چکے ہیں. اب ہم ہی ان لوگوں کی کہا جائے کہ ایک امید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ انسان کو لاوارث چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ چاہتا ہے اس کی اچھائی ہے، اللہ کی طرف سے صرف اچھائی اچھائی ہے. تو اللہ ابھی بھی جب وہ انسان ختم ہو چکا ہے، اس کے اعمال مفقود ہو چکے ہیں، تو اس کے اعمال کا ذریعہ اس کی اولاد، اس کے نیک عمل، اس کی بنائی ہوئی کوئی مسجد، اس کے کوئی کسی یتیم کی کفالت، کسی بیوہ کی کہا جائے ہمدردی، کسی کہا جائے کہ تعلیم تربیت، یہ سب جو اس نے کیے ہوتے ہیں نا، یہ سب اسے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور جو ہے وہ آتی ہیں ارواحیں اپنے گھر والوں سے، وہ دیکھتی ہیں زندہ سلامت خوشحال دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، اور خوش زیادہ اس وقت ہوتی ہیں جب کہ وہ تحفے لے تحائف لے کے جا رہی تھیں، یعنی کہ ان کو جو نظر دیے جاتے ہیں، ہدیہ کیا جاتا ہے یا انہیں بخشا جاتا ہے، وہ لے کے جاتی ہیں. تو وہ خوشحال جاتی ہیں اور دعائیں دیتی بھی جاتی ہیں، یعنی کہ صرف لے کے نہیں جاتی ہیں، وہ دیتی بھی جاتی ہیں. تو یہ ہے ان کا اس کی حقیقت ہے ایسا. بے شک بے شک بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو شامل ہوتی رہیں گی. اور الہی آمین، الہی آمین. اور اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. یا نبی سلام